अस्सलाम वालेकुम। विखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। माह रक़्सम माह शाह किस्त नंबर 13। आर्क खान मंज़र पर नज़रें जमाए सिगरेट सुलगाई। ज़हन में कुछ सालों पहले का मंज़र बना। उनके स्कूल में गेम्स हो रही थी। आर्क अपनी क्लास का सबसे बड़ा और सबसे लाइक स्टूडेंट था। इस वजह से पूरी क्लास की जिम्मेदारी उसके हाथ में थी। ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि वो अपनी क्लास का कप्तान था। आर्क ने अपनी टीम को 2 हिस्सों में तकसीम किया। गेम ये थी कि टोटल 12 लोग थे और 6 कुर्सियाँ। सबको तेज़ी से दौड़ते हुए अपनी अपनी कुर्सी पर बैठना था। जो बैठ जाता वो जीत जाता और जो हार जाता वो आउट हो जाता। गेम में 6 लड़के और 6 लड़कियां थीं। लड़कियों में महक अलीशा थी, जबकि लड़कों में आर खान था। क्लास के बाकी लड़के। रेस शुरू हुई। सब तेज़ी से भागे। सबसे आगे आर खान था। आर के थोड़े बराबर से काफ़ी लड़कियां और लड़के थे, जबकि महक शायद से थोड़ी सी पीछे थी। महक ने एक कुर्सी को देखते कदम तेज़ बढ़ाए, लेकिन आर खान को देखते वो उदासी से आगे भागने लगी। आर्क खान ने मजबूती से इसका हाथ पकड़कर रोका। इसके कैचर में बांधे बाल खुले। आर्क ने इसको देखते अपनी कुर्सी की जानिब इशारा किया तो वो खुशी से चहकते इसकी कुर्सी पर बैठी, जबकि आर्क खान धीमा सा मुस्कुराते इसको देख रहा था। सब लड़के हैरान थे। हर गेम में अव्वल नंबर पर आने वाला आर्क खान कैसे अपनी जीत किसी और को दे सकता है। अरे इनको क्या पता था कि ये तो सिर्फ जीत है, वरना आर्क खान इसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। बलाखिर जीत लड़कियों की हुई। उसके दोस्तों ने इसको खूब खरी खरी सुनाई, लेकिन वो मज़े से मुस्कुराते हुए सब सुन रहा था, जैसे इसको गालियाँ नहीं तारीफ़ें मिल रही हों। महक को अपनी तरफ आते देख वो बैल सेट करते सीधा हुआ और बहाने से सब दोस्तों को इधर उधर किया। थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की, हम जीत गए। वो मुस्कुराते हुए अपना नाजुक हाथ आगे बढ़ाया। आर्क ने धड़कते दिल से इसका हाथ थामा। हाथ थामते इसको लगा कि वो किसी और ही दुनिया में जा पहुँचा है। वो क्या बोल रही थी वो कुछ सुन नहीं पा रहा था। वो तो बस हैरानी और बेयकीनी से अपने हाथ में कैद उसके नाजुक हाथ को देख रहा था। खामोश मोहब्बत लफ्ज़ों में बदल जाती है। एकदम महक ने उसके हाथ से हाथ खींचा तो वो होश में आया और शर्मिंदा हुआ। सॉरी, वो बोला तो मुस्कुराते हुए सर हिलाया और क्लास की जानिब बढ़ी। वो कभी उसकी पुश्त को देखता तो कभी अपने हाथ को। भाई, अस्मा की आवाज़ पर वो चौंका। सिगरेट पहले तरह कुछ नहीं। अलीशा अस्मा के पास थी। भाई, आप सच में चाह रहे हैं? अलीशा ने पूछा तो उसने सर हिलाया। एक न एक दिन तो सबको जाना होता है। मैं भी जा रहा हूँ, वो मुस्कुरा कर बोला, लेकिन उसकी आंखें उसकी मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रही थीं। फिर कब आएंगे आप? अस्मा ने पूछा तो उसने सर झुकाया। आता जाता तो रहूँगा, लेकिन इस घर में कभी कदम न रख पाऊँ, वो उदासी से बोला। अस्मा और अलीशा ने एक दूसरे को देखा। स्कूल लाइफ अच्छी थी ना? है ना भाई, ना कोई फिक्र ना फाका, हैश कर काका। अलीशा हंसकर बोली तो वो भी हंसा। वाकई, अगर हम अब अपनी पूरी ज़िंदगी पर नजर दौड़ाएं तो हमको सबसे बेस्ट पल स्कूल लाइफ के लगते हैं। ये ऐसी यादें जिनको हम कभी ज़िंदगी से नहीं निकाल पाएगा। वो बोला तो उसकी आंखें चमकी थी, जैसे वो जिक्र भी उसके लिए कीमती खजाने की मानद हो। साहिबा कहाँ है? उसके दिल के हाथों मजबूर होते पूछा। साहिबा? आसमा ने हैरत से पूछा। वो महक, वो इसका नाम लेते हुए बेख्तियार हकलाया। पता नहीं क्यों, वो साइम भाई के पास है। साइम भाई से बहुत मोहब्बत करते हैं, उसके बिना एक पल नहीं रहते। अलीशा ने हंसते हुए मोहब्बत से कहा। और हमारा क्या? हम भी तो मोहब्बत करते थे। हमारी किस्मत में ही जुदाई क्यों? वो तल्ख लहजे में बोला तो अलीशा और अस्मा ने उसको देखा हैरानी से। खोए जाने का गम इनके चेहरे पर वाज़ेह था। उनकी बेयकीन नज़रें खुद पर महसूस करते वो सर झुका गया। आप महक से? अलीशा हमारे हैरत की कुछ बोल नहीं पाई। हाँ, मैं आरखान महक से स्कूल लाइफ से मोहब्बत करता हूँ। पाकीज़ा मोहब्बत, खामोश मोहब्बत, जिसकी भुनक आज तक किसी को नहीं पड़ी, लेकिन आज इतने सालों के बाद इसको देखकर वो हवाला बन गई है। ऊपर से सितम ये कि अब वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। वो टूटे लहजे में बोला तो अस्मा और अलीशा ने लब खींचे। अपने दिल को फाश करने के बाद वो तेज़ी से निकला। दोनों ने अफसोस से इसको देखा और भारी कदमों से अंदर की जानिब बढ़ी। अखनान, तुमने लेकर जाना है कि नहीं? सर्विश के खूनख्वार लहजे पर उसके बाल बनाते हाथ रुके। यार मोटू बोला तो है रात को चलेंगे। अभी मैं चला, वो अखनान गुनगुनाया तो उसने दांत पीसे। पिछले काफ़ी दिनों से वो उसके पीछे लग रही थी कि वो उसको शॉपिंग पे ले जाए, लेकिन अखनान कभी काम में मसरूफ़ होता तो कभी आराम में। आज सर्विश का सब जवाब दे गया। तुम्हें इन कामों से फुर्सत मिले तो बीवी बच्चों का ख्याल आएगा ना? वो गुस्से से बोली तो अखनान ने इसको देखा। काम भी मैं तुम लोगों के लिए ही करता हूँ, अपने बेटे के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए।
اخنان اس کے قریب آتے بولا، بیوی بچوں کو صرف کام نہیں چاہیے ہوتا، اس کو ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے۔ دنیا کے لوگ ہیں جو اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر اپنوں کو وقت دیتے ہیں۔ سروش کے طنزیہ انداز پر وہ پھیکا سا مسکرایا۔ ہمیں اتنا اعلیٰ عہدہ ملتا ہے، ملک کی حفاظت کی ذمہ داری ملتی، اور لوگ کیا کرتے؟ وہ اس کو صرف وقت گزاری سمجھتے، سب کچھ چھوڑ کر گھومتے ہیں، گورنمنٹ کے پیسوں پر پلتے ہیں، رشوت لیتے ہیں۔ اخنان کی بات پر اس نے گہری سانس لی۔ اتنا بھی جنون نہیں ہونا چاہیے، انسان بیوی بچوں کو خواہش کو مار دے۔ سروش کی بات پر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ جانتی ہو اخنان شاہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اپنی جان بچا لو یہ محبت، تو میں تمہیں بچاؤں گا۔ اخنان کے لہجے پر سروش نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ اس بات پر مجھے کوئی شک نہیں کہ تم مجھے ہی بچاؤ گے۔ سروش کے یقین پر وہ پھیکا سا مسکرایا۔ تو اب یہی کر رہا ہوں، لیکن افسوس تم سمجھ نہیں پا رہی۔ اخنان کی بات پر اس نے افسردہ چہرے کو دیکھا۔ میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہی، سوری۔ سروش کو احساس ہوا تو وہ اس کے سینے سے لگی۔ اخنان مسکرایا اور اس کے بالوں پر لب رکھے۔ اخنان شاہ کے بس میں تو وہ ایک ایک پل تمہارے لیے سرو کر دے، لیکن کیا کریں ہم شاہوں کے خون میں وفاداری اور پاسداری ہے۔ ہم جو عہد کر لیتے ہیں وہ نبھا کر رہتے ہیں۔ جب میرا بھائی اپنے آپ سے وعدہ پورا کرتے، سب سے دور نہ جانے کس حال میں ہے، تو میں اخنان شاہ تم سب کے قریب ہوتے ہوئے بھی عہد کی پاسداری نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے بولا تو سروش نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ اخنان نے اس کو شرمندہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ چلو اب جلدی سے نیچے، پھر مجھے جانا بھی ہے۔ اخنان کی محبت سے کہنے پر وہ سر ہلاتے منہ دھوتے واش روم میں گھسی۔ اخنان نے مسکراتے اس کو جاتے دیکھا اور سر جھٹکتے بال بنانے لگا۔ وجدان اور حیدر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ اس کے ساتھ ہی ان سے کچھ دوری پر الدان بیٹھا تھا جس کا منہ بنا ہوا تھا۔ الدان، آخری بار کہہ رہا ہوں ادھر آ جا ورنہ بہت ماروں گا، وجدان نے دانت پیستے کہا۔ آپ کو اللہ میاں نے اس لیے نہیں بنایا کہ آپ مجھ کو مارو، الدان نے آنکھیں کھول کر معصومیت سے کہا۔ حیدر نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ اچھا، پھر کس لیے بلایا اللہ نے مجھے؟ وجدان نے ہنسی دبا کر پوچھا۔ اللہ نے آپ کو اس لیے بنایا کہ آپ مجھ سے پیار کریں، الدان نے معصومیت سے کہا تو وجدان اور حیدر کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ میں صدقے جان، ادھر آؤ بابا کے پاس، حیدر نے مسکراتے اس کو بلایا۔ الدان ناک چڑھاتا حیدر کے پاس آیا۔ ایک تو الٹے کام بھی کرتا ہے، اوپر سے ناک بھی خود چڑھاتا ہے، وجدان نے کہا تو حیدر نے کہکہا لگایا۔ ہنسا اس سے باتیں کرنے لگا۔ حیدر، میں نے آپ کو کب کہا تھا فادی بھائی کے انجیکشن لگانا ہے؟ نیہا اندر آتے بولی تو حیدر نے سر پر ہاتھ رکھا۔ اوہ یار سوری، میرے ذہن سے نکل گیا، حیدر تیزی سے کھڑے ہوتے بولا۔ تم سب کو میں نے کہا تھا اس چیز میں لاپرواہی مت کرنا، سائم اندر آتے اسپاٹ لہجے میں بولا تو حیدر نے لب بھینچی۔ سوری یار، حمزہ نے کہا، ذمہ داری نہیں سنبھلتی تو مجھے بول دو۔ سائم کی بات پر حیدر نے اس کو دیکھا اور دانت کچکچائے۔ زیادہ بن مت، خود تو بیوی کے قدموں میں بیٹھا رہتا ہے، بڑا آیا۔ حیدر کی بات پر وجدان اور اندر آتے اخنان کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ نیہا نے بھی مسکراہٹ دبائی، جبکہ سائم نے اس کو گھورا۔ چل دفعہ ہو، پہلے اس کو انجیکشن دے کر آ۔ سائم کی بات پر حیدر نے کہکہا لگایا اور اوپر کی جانب بڑھا۔ بڑا حرامی ہے تمہارا شوہر، سائم نے نیہا سے کہا تو وہ ہنسی۔ اب جیسا بھی ہے لالا، شوہر ہے، برداشت کرنا پڑے گا، وہ شرارت سے بولی تو سب ہنسے۔ بھئی کیا بات ہے، بڑے کہکہے لگ رہے ہیں؟ اسما اندر آتے ہوئے بولی۔ آپ کی باتیں سوچ پر ان پر کہکہے لگا رہے تھے، وجدان نے شرارت سے کہا تو اسما نے اس کو گھورا، جبکہ سروش اور علیشا نے ہنسی دبائی۔ بھئی بس بہت ہوا، میں ہوری بھابھی کو بتا رہا ہوں کہ فادی بھائی واپس آ گئے ہیں، اخنان نے فون نکالتے کہا تو سب نے اس کو دیکھا۔ عزت کے ساتھ واپس جیب میں رکھ، سالار کی بات پر اس نے منہ پسورا۔ ڈی ایس پی ہوں میں، اب عزت سے بات کر لیا کریں، ہر وقت بے عزتی۔ اخنان کی بات پر سب نے مسکراہٹیں بکھیری۔ بے عزتی تو تیری قسمت میں لکھی گئی ہے جانی، ہم لوگ تو بس ایک ذریعہ ہیں۔ وجدان کی بات پر ہر طرف کہکہے گونجے۔ تو رہن دے، تیری خود کی بھی کوئی عزت نہیں ہے، اخنان سڑ کر بولا۔ یار اتنی پرسنل باتیں سب کے سامنے مت کیا کر، پیارا سا نوجوان ہوں، مجھے شرم آتی ہے۔ وجدان شرمانے کی ایکٹنگ کرتا ڈھیٹ پن سے بولا تو سب نے کہکہے لگائے۔ سب کے سامنے تجھے شرم نہیں آتی، سچ بتانے پر آ جاتی ہے۔ اخنان نے ٹرک چلا دیا۔ ابھی وجدان جھینپا، جبکہ علیشا نے سرخ چہرے کے ساتھ گردن جھکائی۔ باقی سب بھی سٹپٹائے۔ ہٹ، اخنان نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ آرک کدھر ہے؟ سائم کی بات پر علیشا اور اسما نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ باہر گئے، علیشا نے کہا تو سائم نے سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔
حورین نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا۔ وہاں مسکان کو نہ پا کر وہ گہری سانس لی۔ اس کا فون اٹھاتے جلدی سے اس میں سے وشال کا نمبر چراتے وہ اپنے کمرے میں بند ہوئی اور گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ نمبر ڈائل کرتے وہ کھل کر مسکرائی۔ ہائے ارسل شاہ، وہ زیر لب مسکراتے فون کان سے لگائی۔ بیل جا رہی تھی۔ وشال نے ان نون نمبر کا دیکھتے کال یس کی۔ ہیلو مسٹر، حورین کی آواز سنتے اس کا دل دھڑکا، لیکن اگلے ہی پر اس نے کال کاٹی اور ٹینا کا ہاتھ پکڑتے باہر آیا۔ تمہیں وشال، ابھی تو تم نے اپنی پسند بتائی بھی نہیں ہے۔ وہ حیرت سے بولو، تم جو بھی پہنو گی کمال لگو گی۔ ہمیں جانا ہے ابھی ارجنٹ، تم ڈریس سلیکٹ کرو، میں کچھ دیر میں لینے آتا ہوں۔ وہ مسکرا کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے بولا تو وہ سمجھتی سر اسبات میں ہلایا۔ اوکے، لو یو بیبیز۔ وہ مسکرا کر تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی میری کال کاٹنے کی؟ حورین غصے سے بل کھا گئی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد دوبارہ اس کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کی کال آتے دیکھ ارسل نے سب سے اسٹیئرنگ پر گرپ سخت کی اور تیز چلتی گاڑی کو بریک لگائے۔ فون کان سے لگایا۔ فون کیوں کاٹا آپ نے شاہ؟ وہ فون اٹھاتے ہی غصے اور ڈھیٹ پن سے بولی۔ کیونکہ ہمیں تم سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ غصے سے کہتے اس کو ہرٹ کیا، کیونکہ وہ تو سب اسے ٹھیک ہونے کی امید کر رہی تھی۔ اب بس بھی کرو، تھکے نہیں آپ ان ڈراموں سے، اتنے نخرے مت کیا کرے، وہ اپنی اداسی چھپاتے ہوئے بولی۔ ایک ہی بات تمہیں کتنی بار سمجھائیں، ہمیں تمہاری شکل دیکھنے اور تمہاری باتیں سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، ہمیں اریٹیٹ کرنا بند کرو۔ وہ انتہائی غصے اور اریٹیشن سے بولا۔ اگر یہ نہ کرنا تو سنگھ صاحب کو شک ہو جاتا، جس کی وجہ سے وہ اور مشن دونوں خطرے میں پڑ جاتے۔ ان کے سیکٹری کے آدمی اس کے پیچھے تھے، اس کو بہت احتیاط سے کام لینا پڑ رہا تھا۔ رات بھی وہ اپنی گاڑی کی بجائے گارڈز کی گاڑی میں اس کو مسکان کے گھر تک چھوڑنے آیا تھا تاکہ کوئی اس کو دیکھے نہ۔ مجھے لگا سب ٹھیک ہو گیا۔ کل رات تم نے، وہ کوشش کے باوجود اپنے بھیگے لہجے کو چھپا نہ پائی، کل رات جو تم نے کیا، ہماری جگہ کوئی اور آدمی بھی ہوتا تو بہک جاتا۔ وہ تو شکر کرو تمہاری بے وقوفی کا فائدہ اٹھا کر ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، ورنہ کیا ہی بگاڑ لیتی تم ہمارا۔ اس کے لفظ تھے یا نشتر؟ حورین کو اپنی روح دل سب چھلنی ہوتا محسوس ہوا۔ پلیز ایسے بات مت کرو مجھ سے، بہت گندا گالی جیسا فیل ہو رہا ہے، وہ بے ساختہ روتے ہوئے بولی تو اس کا دل کو لایا۔ لعنت ارسل شاہ تجھ پر، وہ خود کو ملامت کیا۔ ہمیں تمہیں ہرٹ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، تم پریشان ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمارے اور ٹینا کے بیچ میں آ کر ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کرو۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے لہجے کی صفاکی برقرار رکھتے بولا۔ حورین زمین پر بیٹھتی چلی گئی، آنسو بے مول ہوئے، سانس لینے میں مشکل آنے لگی۔ اگر تمہیں ہسبینڈ کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو اس کو ہمارے اندر ڈھونڈنے کی بجائے کہیں اور ڈھونڈو، اگر تب بھی کہیں نہ ملے تو سمجھو مر گیا۔ وہ انتہائی صفاکی سے بولا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ دل لرز اٹھا تھا، اس کا دل بند ہونے لگا۔ وہ بنا کچھ کہے کال کاٹ گئی اور گہری گہری سانسیں لینے لگی، لیکن اس کو کمزور نہیں پڑنا تھا۔ وہ ایک خانزادی تھی اور خانوں کے خون میں ہار مان جانا نہیں لکھا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ بدل گیا، وہ بدل رہا تھا، وہ سب بھول گیا۔ محبت، مشکل وقت، سب سے بڑی آنی، بچیاں، اپنے بھائی، وہ یہ سب سوچتے بے آواز رونے لگی۔ اس کو سچ میں لگا تھا کہ ارسل شاہ کہیں کھو گیا ہے۔ تبھی اس کے پاس موجود مسکان کا فون بجا جو وہ اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے کال یس کرتے کان سے لگائی۔ مسکان، کہاں ہو تم یار؟ ٹینا کی آواز گونجی۔ وہ چپ رہی۔ میری انگیجمنٹ میں بھی تم نے غیروں کی طرح آخر میں آنا ہے؟ اس کی بات پر اس کا دل گھرلایا۔ انگیجمنٹ یعنی ارسل شاہ کے ساتھ؟ وہ بے بس ہوئی، آنسو اور تیزی سے نکلے، لب خاموش تھے۔ انگیجمنٹ؟ لب آہستگی سے ہلے۔ سوری حورین، مجھے لگا مسکان ہے، کب آ رہی ہو تم لوگ؟ ٹینا کی آواز سنتے چونک کر اس سے خوش دلی سے مسکرائی۔ اس نے اسپاٹ نظروں سے دیوار کو دیکھا۔ آج تمہاری انگیجمنٹ ہے؟ اس نے ٹوٹے لہجے میں تسلی کرنی چاہیے۔ ہاں یار، تمہیں نہیں بتایا مسکان نے؟ آج ہماری انگیجمنٹ ہے اور اس مہینے شادی بھی۔ وہ اس کے احساسات سے بے خبر بولے جا رہی تھی۔ اس کا بدن تکلیف میں جکڑا جا رہا تھا، ہر آواز بند ہو گئی تھی، کانوں میں سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ گلاب، گلاب، اس نے وحشت سے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے اور نیچے گرتی چلی گئی۔ مجھے تو وہ لڑکا چھچورا لگا تھا۔ مالا کی بات پر منہا نے چونک کر اس کو دیکھا۔ کون مالا؟ اس نے پوچھا تو مالا نے گھورا۔ وہ چودھری جو تھا۔ مالا کی بات پر منہا مسکرائی۔ وہ کب سے اتنا خاص ہو گیا کہ مالا اس کے بارے میں بات کر رہی ہے؟ منہا نے شرارت سے کہا تو وہ ہنسی۔ خیر پیارا تو ہے وہ چودھری، مالا نے دانت نکالے۔
کسی نے سن لیا تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر دیں گے۔ منہا نے ہنستے ہوئے اس کو ڈرانا چاہا۔ ایسی جاہلیت ہمارے خاندان میں نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے بابا بہت اچھے ہیں، منہا نے مسکرا کر ادب سے کہا تو اس نے بھی سر ہلایا۔ تمہیں پتہ ہے مالا، بابا میرے آئیڈیل ہیں، میں انجن سی بنوں گی، اسٹرانگ اور کسی سے نہ ڈرنے والی۔ وہ مسکرا کر دھیمے لہجے میں بولی، یس، بالکل ہر بیٹی کے لیے اس کے بابا ہی آئیڈیل ہوتے ہیں۔ مالا نے مسکراتے ہوئے بتایا، اور بتاؤ، ارسلان لالا سے بات ہوئی؟ اسرار، منہا نے نوٹ بک پر جھکتے پوچھا۔ ہاں ہر روز ہوتی ہے، اور وہ ہر بار تمہارا پوچھتے ہیں، مالا نے سادگی سے کہا تو منہا مسکرائی۔ مجھے تو ایک بار بھی کال نہیں کی انہوں نے، مہائم سے عاد لالا تو کہتے ہیں بات، لیکن اسرار لالا نہیں کرتے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اب یہ اسرار لالا کو ہی پتا ہوگا کہ وہ کیوں نہیں کرتے۔ مالا نے کندھے اچکائے، منہا نے مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا۔ تیمور نے ابھی گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ کسی کا ہاتھ اس دروازے پر ٹھہرا۔ تیمور کی نظریں اس دھوتیاں نازک سے ہاتھ سے ہوتے اس کے چہرے پر ٹھہری۔ ہم نے تم کو بولا تھا ہم کو ساتھ لے کر جانا، تم اکیلے جا رہے تھے؟ امبر نے اس کو گھورتے کہا تو اس نے لب بھینچے۔ میں کہیں اور جا رہا ہوں، اس لیے تم کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ۔ تیمور نے نظریں جھکاتے کہا، تم ہم کو راستے میں اتار دینا۔ امبر نے لاپرواہی سے کہا، ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ بیٹھی۔ تیمور کا منہ کھولا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے رہاد نے بڑی مشکل سے کہا روکا، او ہیلو مس پہاڑن، یہ سیٹ میری ہے، تم پیچھے جا کر بیٹھو۔ وہ دانت کچکچا کر بولا، کیوں؟ تمہارا نام لکھا ہے ادھر، جاؤ پیچھے بیٹھ جاؤ تم۔ وہ ناک چڑھا کر بولی اور گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ رہاد نے چشمہ ترس کرتے اس کو دیکھا۔ او ہیلو، میں ہر روز ادھر بیٹھتا ہوں۔ تیمور چیخا، تو آج پیچھے بیٹھ جاؤ گے تو قیامت نہیں آ جائے گی ماڑا؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی تو رہاد نے دانت نکالے۔ تیمور نے خونخوار نظروں سے دونوں کو دیکھا اور تب کر پیچھے بیٹھا۔ میری گاڑی اور مجھے کو ہی پیچھے بٹھا دیا۔ تیمور کی بڑبڑاہٹ دونوں نے سنی اور دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے مسکرائے تھے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کل چلے جانا، حیدر نے چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھتے کہا۔ ہم کو جانا ہے، سارا کام ہمارے سر پر ہے، تو جانتا ہے جانا ضروری ہے آج۔ آرک مسکرا کر بولا، اگلی بار کب آئیں گے آپ؟ ورسان نے مسکرا کر پوچھا۔ انشاءاللہ بہت جلد، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ویسے کیسے لگا یہاں آ کر؟ فواد نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور پوچھا۔ سچ پوچھو تو ہم یہاں پر آ کر پچھتا رہا ہے، یہاں آنا تھا تو کم سے کم اس حیثیت کے ساتھ نہ واپس جاتا۔ آرک گہرے لہجے میں سائم کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سائم کی زرق نگاہوں نے اس کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ سالار نے الجھ کر پوچھا۔ او ہمارا مطلب ہے کہ تم لوگ اتنے اچھے ہو، اب تو تم لوگوں سے دور رہنا تھوڑا مشکل ہوگا، خاص طور پر صاحبہ سے۔ آخری لائن وہ دل میں بولا۔ او کوئی نہیں یار، آتا جاتا رہی، حیدر نے مسکرا کر کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مطلب ہر بار نئی اذیت، وہ سوچ کر رہ گیا۔ اچھا لالا، یہ اپنے قبیلے کا مخصوص رقص ہو جائے، ورسان نے بے چینی سے کہا تو سب نے افسوس سے سر ہلایا۔ آرک دھیما سا مسکرایا۔ اس گانے پر قسمیں بڑے اچھے ٹھمکے لگیں گے۔ اخنان ٹھمکا لگاتے خوشی سے بولا تو سب نے بے ساختہ مسکرائے۔ آرک نے ہنستے ہوئے آگ کا کونا مسلا۔ خالص پختون کا رقص بولا ہے میں نے، جو خوبصورتی ہمارے پختون رقص میں ہے واللہ، وہ کسی بھی رقص میں نہیں ہے، ورسان نے چہر کر کہا تو وہ سب پٹھان مسکرائے۔ آرک خان نے گردن ہلاتے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ پھر کریں اپنے قبیلے کے رقص کا نام روشن، فواد نے شرارت سے پوچھا تو وہ مسکراتے کھڑا ہوا۔ مجھے تو آتا نہیں، حیدر نے کندھے اچکا کر کہا تو بس دیکھ۔ سائم نے آنکھ ماری تو وہ ہاں میں سر ہلاتے کرسی سے ٹیک لگایا۔ ورسان، آرک، سائم، فواد اور سالار دائرے میں گھومتے اپنا مخصوص رقص کر رہے تھے۔ وہ سب اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ اخنان اور حمزہ بے ساختہ تالیاں بجائیں۔ گانے کا شور سنتے باہر کھیلتے اخیان اور الدان بھی بھاگ کر اندر آئے۔ اب دونوں کھلکھلاتے ان کی نقل اتارتے ڈانس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب نے ان کو دیکھتے کہا لگایا۔ وہ سب جھوم رہے تھے۔ آرک خان نے ہنستے ہوئے اخیان کو کندھے پر بٹھایا اور رقص کرنے لگا، جبکہ فواد نے الدان کو کندھے پر بٹھایا۔ ہائے وائے، کیا سین ہے! اخنان نے ٹھڑک پن سے کہا، یہ کیا ہو رہا؟ مہک اندر آئی اور ان کو دیکھتے اس کی بات درمیان میں رہ گئی۔ ہنستے مسکراتے وہ سب بہت پیارے لگ رہے تھے۔ آ جاؤ باربی، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آرک خان نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور اٹک گیا۔ پرپل ڈریس میں بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیے وہ اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ ایک دم جیسے سب منظر غائب ہوئے، وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ آرک نے ہاتھ بڑھاتے جیسے اس کا چہرہ چھوا، لیکن اگلے ہی پل وہ چونکا جب سائم نے اس کو پکڑ کر گھمایا۔
یہاں اس کا دل اتنی زور سے ٹوٹا تھا کہ اس کو لگا اس کی آواز ان سب نے سنی ہوگی۔ اندر علیشا نے آتے بغور اس کا زرد پڑتے چہرے کو افسوس سے دیکھا تھا۔ واللہ لالا مزہ آ گیا۔ وجدان محبت سے اس کے گلے لگا تو وہ اپنی کیفیت سے باہر آتے اس کے گرد ہاتھ باندھے۔ السلام علیکم لالا۔ تبھی عنبر خان نے اندر قدم رکھا۔ آرک نے مسکرا کر اپنے حصار میں لیتے اس کے ماتھے پر لب رکھا۔ کیسی ہیں میرے گللے؟ اس کو دیکھتے وہ جیسے سب درد بھولا تھا۔ بالکل ٹھیک لالا، عنبر نے مسکراتے کہا۔ لیلا تو آج کل ناراض ناراض لگتی ہے۔ وجدان نے رحات کو پکارا تو عنبر نے حیرت سے رحات کو دیکھا۔ مطلب یہ کہاں سے لگی لیلا لگی تھی؟ جبکہ رحات نے دانت پیسے۔ پر عمر تو مجھ سے یہ بات مت کیا کر۔ رحات کی بات پر سب مسکرائے۔ لیلا تو لیلا ایسی ہے۔ وجدان خان تجھ پہ فدا، وجدان نے لہ کر کہا تو سب نے کہکہے لگائے جبکہ رحات نے تپ کر اس کو مکہ مارا۔ لیلا تیری لیلا یہاں ہے ناگن۔ اخنان نے علیشا کی طرف اشارہ کیا تو وجدان نے دانت نکالے۔ آرک نے چوٹ نگاہ مہک پر ڈالی جو مسکراتے ہوئے وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ وہ مکمل لگ رہی تھی لیکن وہ نامکمل کیوں تھا؟ حورین میں ذرا باہر، وہ اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے بولی لیکن اس کے عکس کو دیکھتے وہ وہیں پر ہی ٹھہر گئی۔ بلیک کلر کے کامدار لہنگے چولی پر ڈارک میرون لپسٹک لگائے، بالوں کو سائڈ پر ڈالے، وہ ان میں پھول لگائے، وہ قیامت لگ رہی تھی۔ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے لیکن پھر بھی نہ جانے دل نہ بھرے۔ وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ وجہ اس کا بلا وجہ اتنا تیار ہونا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو اتنا تیار ہو کر؟ وہ حیرت سے بولی۔ حورین مڑی اور مسکرائی لیکن اس کی مسکراہٹ عجیب تھی۔ اداس آنکھیں اس کی کہانی بیان کر رہی تھی۔ کاجل سے زیادہ ضبط کے سرخی اس کی آنکھوں میں عیاں تھی۔ کر بسل ہے کیا کوئی اس کے دل سے پوچھتا؟ وہیں جہاں تم جا رہی ہو، وہ مسکرا کر بولی۔ مسکان کو اس کے روپ سے وحشت سی ہوئی۔ لیکن میں تو ایک پارٹی میں جا رہی ہوں، بتایا تو تھا تمہیں، وہ پریشانی سے بولی کیونکہ ابھی تک بشار اور ٹینا کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ہاں تو میں بھی تو وہیں پر ہی چل رہی ہوں، ویسے بھی ٹینا نے اتنے پیار سے بلایا، وہ شانے اچکا کر بولی اور دودھیا پاؤں میں سینڈل پہننے لگی۔ مسکان نے افسوس سے اس کو دیکھا اور اپنے بات چھپانے پر شرمندگی بھی ہوئی۔ سوری، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے تمہیں نہیں بتایا۔ مجھے لگا تم ابھی بھی اس کو ارسل سمجھتی ہو۔ میں بہت الجھ گئی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اپنی دوست کے لیے خوش ہوں یا دوسری کے لیے اداس۔ وہ سر جھکائے بولی۔ لیکن میں تو بالکل بھی دکھی نہیں ہوں۔ دیکھو ہنس رہی ہوں، وہ زور سے ہنسی لیکن اس کی ہنسی کھوکھلی تھی۔ دعا کے سر میں درد تھا جس کی بنا پر وہ ٹیبلٹ لیے سوئی تھی۔ میں تو اسمائل بھی کر رہی ہوں، دیکھو خوش ہوں میں، وہ ہنوس بولی تو وہ حیران پریشان نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کو اچھے سے جانتی تھی، اس کی کھوکھلی ہنسی اور کھوکھلی خوشی اس کو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن تم اتنا تیار؟ مسکان نے اس کی تیاری پر نظر ڈالی۔ ارے اتنی بڑی پارٹی ہے نا، پھر سب کو نظر بھی تو آنا چاہیے میں خوش ہوں، وہ عجیب سے لہجے سے بولی تو مسکان کو یقین ہو گیا کہ وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ خوشی بھاری کپڑوں اور تیار ہونے میں نظر نہیں آتی۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے، وہ بولتے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ اس کا گرم ہاتھ دیکھتے وہ چونکی اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ کیا تمہیں تو بہت تیز بخار ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ ایکچولی دوسری بار دلہن کی طرح تیار ہو گئی ہوں نا، اس لیے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جلدی چلو، انگیجمنٹ مس نہیں کرنا چاہتی میں، وہ بولی تو مسکان نے منہ کھول کر اس کا دیکھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، چینج کرو اور وہاں لیٹو، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ مسکان نے اس کو ڈپٹا۔ مجھے نہیں کرنا چینج، چلو پارٹی میں پلیز، اگر تم نہیں گئے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ چلو چلو مجھے جانا ہے، وہ پاگلوں کی طرح لڑکھڑاتے ہوئے رونے کے انداز میں بولی۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تمہاری پریشانی ہو رہی ہے، مسکان نے اس کا چہرہ تھامتے فکر سے پوچھا۔ تم بہانے بنا رہی ہو، تم نہیں جانا چاہتی مجھے لے کر، میں خود ہی جا رہی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ چھٹک کر بنا اس کی سنے باہر نکلی۔ مسکان نے گھبرا کر اس کو پکارا لیکن وہ ڈرائیور کی گاڑی نکالنے پر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے وہ گاڑی چلاتا مسکان بھاگی بھاگی ہے۔ تم بالکل پاگل ہو گئی ہو حورین، نیچے اترو، وہ غصے سے بولی۔ تم نے چلنا ہے تو بیٹھ جاؤ ورنہ جاؤ، حورین نے ضد سے کہا تو مسکان نے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ اس کو روکتے خود بھی کار میں بیٹھ گئی۔ جانتی تھی اب اس کی ضد ٹوٹنے والی نہیں، وہ جو کہہ رہی تھی وہ کر کے ہی رہے گی، اس لیے وہ بنا بحث کیے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ سائم خان باہر نکلا تاکہ گاڑی سٹارٹ کر لے۔ وہ آرک کو چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ آرک نے ایک نظر اس دشمن جہاں پر ڈالی اور اس کی طرف آیا۔ میں جا رہا ہوں، کیا یاد کرو گی مجھے صاحبہ؟ وہ اس کی طرف دیکھتے جیسے کسی خوش فہمی میں بولا تھا۔ آپ آتے جاتے رہنا نا، وہ اس کی بات سے نظریں چرا کر بولی۔ تم نہیں پوچھوں کہ میں تمہیں یاد کروں گا یا نہیں؟ آرک خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ مجھے یاد کرو گے؟ وہ مسکرا کر بولی۔
یاد انہیں کیا جاتا ہے جن کو ہم بھول جائیں صاحبہ، جو شخص دل کے تخت پر براجمان ہو وہ کبھی بھولتا ہی نہیں ہے، تو یاد کسے کیا جائے؟ وہ بہت گہری باتیں کرتا تھا۔ مہک نے اس کو دیکھا۔ لالا، امبر کی آواز پر مہک نے آرک کو دیکھا جو نظریں پھیر گیا۔ لالا، آپ اپنا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ وہ فکر مندی سے بولی تو آرک نے اس کے سینے سے لگایا۔ آپ رکھیے گا خیال، تم بھی رکھنا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم کو فوراً بتا دینا، کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے محبت سے بولا۔ یہ صرف تمہاری نہیں، ہماری بھی بہن ہے، فواد خان اندر آتے بولا۔ تو امبر نے مسکرا کر آرک کو دیکھا جو خود بھی کھل کر مسکرایا تھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ آرک نے سر ہلایا۔ چلو میں تم کو ہاسٹل چھوڑتا جاؤں گا۔ آرک نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ نہیں، آج امبر ہمارے ساتھ یہیں رکے گی۔ نیہا کی بات پر آرک نے امبر کی طرف دیکھا جو جھجک رہی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ رہنا چاہتی ہے تو رہ لیں، ورنہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ علیشا نے مسکرا کر کہا تو وہ ہلکا سا مسکرائے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ جیسے شرمندہ ہوئی۔ آرک کی جانب دیکھا تو اس نے سر ہلاتے ہاں کہا۔ اوکے، ہم رک جاتی ہے، امبر نے مسکرا کر کہا۔ سروش بھی مسکرا دی۔ آ جاؤ آرک، گاڑی تیار ہے۔ حیدر آتے سنجیدگی سے بولا۔ ہاں آ گیا، وہ مسکرا کر بولا اور جیب سے والٹ نکالتے کئی لڑکھڑاتے نوٹ جیب سے نکالے اور امبر کو دیے۔ باقی 5,000 کی ایک گڈی نکالی۔ پہلی بار آپ لوگوں کی طرف آیا، خالی ہاتھ یہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے یہ سب ہماری طرف سے، وہ مسکرا کر بولا اور وہ گڈی ٹیبل پر رکھی۔ ارے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے مہک بولی۔ ابھی یار کیا ہو گیا؟ فواد خان نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ یار میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ سمجھ لو، وہ مسکرا کر بولتے ایک چور نظر اس پر ڈالی۔ ہمارا حصہ؟ وجدان اندر آتے بولا تو حمزہ نے اس کو گھورا، جب کہ آرک کا دلکش کہا گونجا۔ تم کو ہم الگ سے دے گا، وہ آنکھ مارتے بولا۔ حفلہ لالا، میں شریف ہوں، وجدان نوٹنکی سے بولا تو آرک نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ جب بھی تو تمہارے لیے اسپیشل گفٹ ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ کہیں چوہے مار گولی تو نہیں دے رہے اس کو بھائی؟ اخنان ڈیلے گھماتے ہوئے بولا۔ آرک اور فواد دونوں نے کہا لگایا جبکہ حمزہ مسکرایا۔ فٹے منہ لانتی تیرے تھے، چوہے مار دوا تیرے لیے بنی ہے، وجدان تب کر بولا۔ آ جاؤ، سالار بولا تو سب نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ آرک نے امبر کے ماتھے پر لب رکھے اور 2 قدم چلتا مہک کے نزدیک ہوا۔ وقت گواہ ہے مہک شاہ، آرک تم سے محبت کرتا تھا، کرتا اور کرتا رہے گا، قیامت تک کے لوٹ آنے تک انتظار کروں گا۔ وہ اتنی آواز میں سرگوشی کر گیا کہ مہک کے کانوں نے اس کی سرگوشی سنی تھی۔ وہ منہ کھولے اس کو دیکھنے لگی، آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ جیسے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح حویلی سے نکلا تھا اور پلٹ کر ایک نظر اس پر ڈالی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ بچپن کی محبت، اور وہ بھی لاحاصل۔ افسوس تو بنتا تھا، زخم بہت گہرا تھا، یا تو ناسور بن جانا تھا یا پھر بھر جانا تھا۔ مہک حیران اور پریشان سی تھی، وہ اس سے کب سے محبت کرتا تھا اور اس کو بھنک بھی نہیں پڑی۔ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ ہائے، بہت اچھے لگ رہے ہو دونوں، جسٹ لائک میڈ فار ایچ۔ ٹینا کے دوست نے تصویر نے تو دونوں کی تعریف کی تو ٹینا نے وشال کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں پر لگا چشمہ اس کے تاثرات چھپا رہا تھا۔ وائٹ اور بلیو پینٹ شرٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ سے کہیں زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سر کے بال شائن کر رہے تھے، ہلکی داڑھی، اگر کچھ کمی تھی تو اس کی اسمائل کی جو ہمیشہ سے ٹینا کو بہت پسند تھی، جبکہ وہ خود بھی مسکرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں دل خالی خالی سے تھا، اس کی باتیں ذہن میں گونجنے لگی۔ ٹینگا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بچپن سے۔ یہ شاپنگ پر جانا، کلب میں ملنے سے محبت نہیں ہو جاتی۔ اس کے الفاظ ذہن میں گونجے تو وہ گہری سانس لے گئی۔ مسز پورب دونوں کو دیکھتے خوش ہو رہی تھی۔ چھوٹا سا فنکشن تھا، بس میڈیا شامل نہیں تھی۔ ارے وشال، اب چشمہ اتارے اور ٹینا تم مسکراؤ، ٹینا کے دوست نے وشال سے اور ٹینا دونوں سے ساتھ کہا۔ ایکچولی ان کی آنکھوں میں انفیکشن ہے، اس لیے وہ چشمہ نہیں اتار سکتے۔ اگر اتارا تو میری آنکھوں میں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے، ٹینا نے ہلکے سے مسکرا کر کہا۔ کیونکہ وشال نے اس کو یہی وجہ بتائی تھی۔ حقیقت میں وہ اپنا درد چھپا رہا تھا۔ لوگ محبت میں بھی دل کا درد کر لیتے ہیں، تم آنکھوں کا انفیکشن نہیں لے کر سکتی۔ سو مطلبی، اس کی دوست شرارتی لہجے میں بولی تو وہ سب ہنسی۔ اس نے چوہان کی باتیں یاد کرتے منہ پھیرا، اس کو لگا وہ جیسے اس پر ہنس رہا تھا۔ تم اس سے محبت نہیں کرتی، تم صرف اس کی خوبصورتی پر فدا ہو۔ اس نے سر جھٹکتے آنکھیں بند کی۔ ہورین، میری بات سنو، مسکان نے اس کو پکارا جو اس کے لاکھ سمجھانے پر بھی نہیں مانی تھی اور لڑکھڑاتے گیٹ کی طرف بڑھی۔ اتفاق سے وہ باہر نکلتا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، وہ وہیں پر ہی اسٹل ہوا۔ خوشبو کا ایک خوشگوار جھونکا اس سے ٹکرایا، وہ سب بھول گئی۔ اس نے نظریں گھمائی،
धीमे धीमे म्यूज़िक बजने लगा, धीमे धीमे सुर, म्यूज़िक, धड़कते हुए दिल की पुकार। क्या इससे हसीन भी कोई मंज़र हो सकता है? वो सोचकर रह गया। सब चीज़ें पस मंज़र में चली गई। हुरैन ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। वही अजीब मुस्कुराहट, जबकि चश्मे की वजह से उसकी नज़रों का रुख समझना मुश्किल था। मुस्कान भी उसका खोया खोया अंदाज महसूस करते आगे बढ़ी। मंगनी मुबारक हो मारो विशाल, बहुत बहुत मुबारक हो। वह उसके सामने आती बोली तो वो चौंका, धड़कने रखी। वह हकीकत में उसके सामने थी, उस क़यामत खेज़ हुलिये में। वह हैरत सदा सा उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा था। उसके यूँ सच समझ कर मुबारक देने पर वो परेशान होने के साथ हैरान भी था। वो जानता था कि इसके रवैये से वो हर्ट हुई होगी, रोई होगी, लेकिन यूँ विश करेगी ये उसके जहन में भी नहीं था। हुरी चलो, मुस्कान विशाल को हैरान और परेशान देखते इसका हाथ पकड़ते बोली। उसकी पेशानी पर लकीरें पड़ी, मुट्ठी में बंद फ़ोन पर गिरफ्त में सख्त हुई। दिल में डर उठा कि कहीं अंदर जाकर सच न बोल दे, सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। वह सरफरी खानज़ादी कुछ भी कर सकती थी। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। वो तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़ा। दोनों इस वक्त दरवाजे के पास ही थीं। मुस्कान किसी से बातें कर रही थी और उसके पीछे ऐसे ही खड़ी थी। वो तेज़ी से इसका हाथ पकड़ते घसीटते इसको बाहर लाया और एक खामोश कोने में ले गया। हुरैन ने हैरत से उसको देखा। क्यों आई हो यहाँ? मना किया था ना हमने, वो गुस्से से बोला। सगाई की मुबारकबाद देने आई हूँ, वो भी उसकी आंखों में देखने की कोशिश करते सख्त लहजे में बोली। हाँ, आपने मुझे इनवाइट नहीं किया था, लेकिन मैं आपकी खुशी में शरीक होने आई हूँ। वो मासूमियत से बोली तो उसको देख कर रह गया। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि बता नहीं सकती। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है, दिल कर रहा है झूम झूम जाऊँ। उसका अजनबी लहजे में लड़खड़ाते हुए बात कर गया। अरसद को एकदम से बेचैन कर गया। कुछ गलत होने का एहसास दिमाग में जागा तो ग्लासेस उतार कर उसका देखना। जब तो मैं इतना तैयार होकर आई हूँ ताकि आपको, टीना को, सबको नज़र आए नैन बहुत खुश हूँ। इतना तैयार तो मैं अपनी शादी पर नहीं जितना अब हुई हूँ। वो बोलती चली जा रही थी और वो सुन सा खड़ा इसके लफ्ज़ों को सुन रहा था। साकित नज़रें इसके चेहरे का नकूश को छू रही थी। गुस्सा ख़त्म हो गया था, दिल तेज़ी से धड़क रहा था। आप रेड कलर पसंद है ना, इसलिए मैंने ये कलर पहना। ये रेड मिलता जुलता है ना, वो अपनी ही रो में बोले जा रही थी। अरसल ने इस पर एक नज़र डाली। ब्लैक कलर को वो रेड से मिला रही थी। उसके हवास खो गए थे। ज़हन में एक बात थी कि इसका यकीन गलत है, वो अरसल नहीं विशाल है, जबकि दिल अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था। वो बेबसी से इसको देख रहा था, जो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। वो कुछ नहीं सुन पा रहा था, आंखें जल रही थी, सांस लेना दुश्वार हो रहा था। उसने तपते चेहरे पर हाथ फेरते कुछ बोलना चाहा, लेकिन नाकाम रहा। वो कभी अपनी बातें करती, कभी किसी की, कभी किसी की। आपको पता है, मेरी बेटी कहती है वो पता नहीं क्या कहने जा रही थी। अरसल की बस हुई। उसने उसको बाजू से पकड़ते अपने करीब किया। दोनों की सांसें रुकी। एक दूसरे की आंखों में देखते वो खुद भूल गए। हुरैन, उसने पुरसोस आवाज़ में उसको पुकारा। हुरैन के दिमाग ने झटका खाया, दिल में ठंडक उतरी। बस, वो पुरसोस नज़रों से उसकी आंखों में देखते भीगे लहजे में बोला। हुरैन को उसकी आवाज़ सुनने से ज़्यादा महसूस हुई। दिल ज़ोर से धड़का। उसको लगा वो सहरा से उठकर किसी बाग में आ गई। धीरे धीरे अंधेरा रोशनी में बदलने लगा। हुरैन के जिस्म की गर्माइश महसूस करते अरसल को खुद से नफरत महसूस हुई। उसने कुछ और बोलने के लिए लब खोले, लेकिन मुस्कान की आवाज़ सुनते वो लब भेजते नज़रों की कड़ी तोड़े इसको बाजुओं से आज़ाद करते आंखों पर ग्लासेस लगाए वहाँ से तेज़ी से निकल गया। हुरैन पीछे होती दीवार से लगी। दर्द फिर से ताज़ा हुआ। तकलीफ़ का एहसास बढ़ने लगा था। दिल के टूटे आंखों को ज़ख्मी कर रहे थे। बुखार से हाथ पैर बेजान हो रहे थे। सांस लेना मुश्किल हो गया था। गहने और कपड़े बोझ लग रहे थे। अब दर्द सहना मुश्किल हो गया था। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आ गई और ऐसे क्यों खड़ी हो? मुस्कान उसको ढूंढते उसके करीब आते बोली। वो इसके सीने से लगी बेआवाज़ रोने लगी। मैंने पहले कहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बस ये रिंग सेरेमनी होए फिर चलो घर चलते हैं। वो फिक्रमंदी से इसके आंसू साफ़ करते बोली। हुरैन को दिल किया चीखे मार मार कर रहे, लेकिन आंसू खामोशी से गिरते चले जा रहे थे।